दोस्तों कैसे हैं आप। ये सरसब्ज पहाड़ों की कितारें स्पेन का पहाड़ी सिलसिला सेरा नेवाडा है और ये वसी और अरीज शहर गरनाता है जो इसी पहाड़ी सिलसिले के दामन में आबाद है। शहर के बीचों बीच ये जो किला है इसे अलहमरा कहते हैं, जिसका मतलब है सुर्ख किला। इस किले को ये नाम इसकी सुर्खी मायल दीवारों की वजह से दिया गया है, क्योंकि इन दीवारों में सुर्ख रंग की ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। 26 एकड़ 26 एकड़ पर फैले इस किले के गिर्द तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी दीवार तामीर की गई है। किले के अंदर 26 टावर्स और फुवारों से सजे हुए खूबसूरत बागात हैं। यहाँ जा बजा कमरे बने हैं जिनके दरो दीवार की खूबसूरती आज भी सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। पहाड़ी पर होने की वजह से इस किले से इर्द गिर्द का मंजर दूर तक साफ दिखाई देता है। किले के नीचे गरनाता शहर फैला है और इसके बीचों बीच दरियाए दारो गुजरता है, जो इस शहर में बहने वाले एक दूसरे दरिया जेनेल में जाकर आखिरकार गिर जाता है। इन दोनों दरियाओं ने, बुलंदी पर वाक़या इस किले ने और सेरा नेवाडा के पहाड़ी सिलसिले ने इस शहर को एक मजबूत दिफाई पोजीशन दे दी है। इस दिफाई पोजीशन की वजह से इसका मुहासरा करना काफ़ी मुश्किल है। मुस्लिम दौर में इस शहर और किले को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि जहाँ तक मुमकिन हो ये शहर और किला बैरूनी हमला आवरों से महफूज रहे। हुक्मरान और तमाम दरबारी शहर से अलग थलग इस महफूज किले यानी अलहमरा में रहते थे, जबकि किले के नीचे मौजूद शहर को भी कई हिस्सों में तकसीम किया गया था। हर हिस्से के इर्द गिर्द अलग से दीवारें बनाई गई थीं, जिनमें मजबूत दरवाजे नस्ब थे। शहर के हर हिस्से में आमदोरफ्त इन्हीं दरवाज़ों के ज़रिए होती थी। मतलब ये कि सारे शहर को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि कोई लश्कर, बैरूनी लश्कर अगर हमलावर हो और शहर फतह करने की पोजीशन में आ भी जाए, तब भी वो पूरे शहर को एक ही बार में फतह ना कर सके, बल्कि उसे हर हिस्से पर कब्ज़े के लिए अलग अलग लड़ाई लड़नी पड़े, अलग अलग मुहासरा करना पड़े। शहर और किले की इस ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग और कुदरती दिफाई पोजीशन की वजह से ही गरनाता को अंदलुस या स्पेन में आखिरी मुस्लिम सल्तनत का दारुल हुकूमत चुना गया। इस सल्तनत की कहानी भी दोस्तों बहुत दिलचस्प है। आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि अंदलुस में अफ्रीका की अल-मुवाहिदून सल्तनत का ज़वाल हो चुका था, क्योंकि अब ये एम्पायर अंदलुसी मुसलमानों को सलीबियों से नहीं बचा सकती थी। यही वजह थी कि अल-मुवाहिदून एम्पायर को कमज़ोर होता देखकर सलीबी लश्करों ने मुस्लिम इलाकों पर हमले शुरू कर दिए थे। अब मुसलमानों के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अफ्रीका से किसी मुस्लिम लश्कर की आमद का इंतज़ार छोड़कर अपनी मदद आप के तहत अब सलीबियों का मुकाबला शुरू करें। बल्कि अब तो अफ्रीका में भी अल-मुवाहिदून एम्पायर के ज़वाल के बाद इक़्तिदार की एक नई रस्साकशी शुरू हो चुकी थी। कई ख़ानदान और कबीले ताकत की इस लड़ाई में शरीक थे और उनके पास समंदर पार अंदलुसी मुसलमानों को बचाने के लिए वक्त ही नहीं था। चुनांचे अंदलुसी मुसलमानों ने अपनी ही सफ़ों में ऐसे ताकतवर अफराद ढूंढना शुरू कर दिए जो हुक्मरान बनकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इसी जुस्तजू के दौरान रमज़ान का महीना आन पहुंचा और करतबा से 80 किलोमीटर दूर 80 किलोमीटर अवे अर्जोना के कस्बे में मुसलमानों ने एक ऐसा लीडर मुंतखब किया जो उनके ख्याल में उन्हें सलीबियों से बचा सकता था। कस्बे के तमाम मुसलमान जुमअतुल विदा के दिन नमाज जुमा के लिए जमा हुए और इस इज्तिमा में उन्होंने एक मुकामी नौजवान के हाथ पर बैत करके उसे अपना अमीर तस्लीम कर लिया। इस नौजवान अमीर का नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यूसुफ। ये इब्नुल अहमर भी कहलाते थे। बाद में इन्होंने मोहम्मद वन का टाइटल इख्तियार किया और इसी नाम से वो तारीख़ में मशहूर हुए। मोहम्मद वन एक ज़बरदस्त जंगजू थे और उनका ताल्लुक़ एक अरब कबीले बनु नसर से था, जिसे बनीउल अहमर भी कहा जाता था। ये कबीला सदियों से अंदलुस में आबाद था और वहाँ के मुसलमानों के लिए अजनबी नहीं था। यही वजह थी कि जैसे जैसे मोहम्मद वन के अमीर बनने की खबर फैलती चली गई, वैसे वैसे अंदलुस के दूसरे शहरों के मुसलमान भी मोहम्मद वन ही को अपना अमीर तस्लीम करने लगे। मोहम्मद वन ने अंदलुस के दूर दराज इलाकों तक अपने कासिद भेजे, जिन्होंने मुसलमानों को कायल किया कि वो सलीबियों से बचना चाहते हैं तो नए अमीर मोहम्मद वन की अतात कबूल करें। उनका ये पैगाम इतनी तेज़ी से फैला कि एक मरतबा तो करतबा और अशबेलिया जैसे तारीख़ी शहरों ने भी कुछ अरसे के लिए ही सही मोहम्मद वन की हुकूमत को तस्लीम किया। ताहम बाद में ये दोनों शहर बागी हो गए और मोहम्मद वन के कंट्रोल से निकलकर खुद मुख्तार हो गए। बहरहाल 1237 तक अंदलुस का ज़्यादातर मुस्लिम इलाका मोहम्मद वन की अतात कबूल कर चुका था। इन शहरों में गरनाता शहर भी शामिल था।
محمد ون نے 1237 میں اس شہر کو اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے جو آپ شروع میں جان چکے ہیں اپنا دارالحکومت بنایا۔ یوں دوستو غرناطہ کی وہ سلطنت وجود میں آئی جو اندلس میں مسلمانوں کی آخری سلطنت، ان کا آخری مورچہ اور آخری چٹان ثابت ہوئی۔ یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ غرناطہ شہر میں الحمرا کا قلعہ محمد ون نے نہیں بنوایا تھا، بلکہ جب انہوں نے غرناطہ کو اپنا دارالحکومت چنا اس وقت الحمرا کی جگہ 9ویں صدی کا ایک قلعہ موجود تھا جسے مسلمانوں نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ محمد ون اور پھر ان کے جانشین اسی قلعے میں توسیع کرتے رہے اور اسے خوبصورت سے خوبصورت اور مضبوط سے مضبوط تر بناتے رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ الحمرا کے قلعے کو اسپین میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی نشانی کے طور پر یاد کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ قلعہ مسلمانوں کے عروج کی نہیں بلکہ زوال کی داستان سناتا ہے، کیونکہ جب یہ قلعہ مسلم اندلس کا مرکز بنا تب مسلمان اندلس میں آخری لڑائیاں لڑ رہے تھے، زوال کا شکار تھے، ان کا اقتدار خاتمے کی طرف جا رہا تھا۔ تو دوستو محمد ون نے 1237 میں غرناطہ کو اپنا دارالحکومت بنا کر مسلمانوں کی اس آخری سلطنت کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن اس ریاست کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ابھی یہ ریاست ناپائیدار تھی۔ اسے مضبوط ہونے، اپنا ریاستی نظام تعمیر کرنے، اپنے دفاع کے لیے ایک بڑی فوج تیار رکھنے کے لیے، اس کی ٹریننگ کے لیے، اس کے نظام کے لیے بہت سا وقت درکار تھا، لیکن یہ وقت غرناطہ کے پاس نہیں تھا، کیونکہ الموحدون امپائر کے زوال کے بعد صلیبی فوجیں مسلم علاقوں میں تیزی سے پیش قدمی کر رہی تھیں۔ عیسائی حکمران مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی ان کے تمام قلعے، ان کے تمام علاقے ہڑپ کرتے جا رہے تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ غرناطہ کی ریاست صلیبیوں کے ساتھ کوئی ایسا کمپرومائز کرے جس سے انہیں اتنا وقت مل جائے کہ وہ غرناطہ میں اپنا دفاع مضبوط کر سکیں۔ اگرچہ غرناطہ کی سلطنت جغرافیائی طور پر کافی محفوظ تھی، غرناطہ شہر اور قلعے کے بارے میں تو آپ جان ہی چکے ہیں، لیکن غرناطہ کے باقی شہر بھی کافی حد تک محفوظ تھے۔ ریاست کے اکثر شہر ایسے مشکل پہاڑی علاقوں اور وادیوں میں قائم تھے جن پر حملہ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ ان علاقوں تک پہنچنے کے لیے کئی دریاؤں، جھیلوں اور تنگ گھاٹیوں کو پار کرنا پڑتا تھا۔ کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے یہاں بھاری ساز و سامان کے ساتھ سفر کرنا اور اپنی سپلائی لائن مسلسل برقرار رکھنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ لیکن دوستو جنگی لحاظ سے دیکھیں تو جغرافیہ ایک حد تک ہی کسی کے دفاع کا کام کرتا ہے۔ غرناطہ کا جغرافیہ بھی محمد ون کی صرف اتنی ہی مدد کر سکتا تھا کہ حملہ ہونے کی صورت میں انہیں اپنی فوج کو جمع کرنے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پلاننگ کا کچھ وقت مل جاتا۔ لیکن صرف اتنا ہی انہیں اس وقت نہیں چاہیے تھا، انہیں زیادہ وقت چاہیے تھا۔ صلیبیوں کی فوجی طاقت کو ہرانے کے لیے بہت زیادہ مین پاور کی ضرورت تھی، جو فی الحال غرناطہ کے پاس محمد ون کے پاس نہیں تھی۔ انہیں اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے جغرافیے کے ساتھ ساتھ اب ڈپلومیسی کا سہارا لینا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہی انہوں نے کاستیل کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ 1236 کا سال محمد ون اور اندلس کے مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا۔ غرناطہ کو اپنا دارالحکومت بنانے سے صرف ایک سال پہلے کی بات ہے کہ محمد ون اور اندلس کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ منڈلانے لگا۔ اس سال صلیبی ریاست کاستیل نے اندلس میں مسلمانوں کے اہم ترین شہر قرطبہ پر چڑھائی کر دی۔ اب قرطبہ جو تھا یہ غرناطہ کے سرحد کے قریب ہی تھا۔ مسلمانوں کی اس شہر سے بہت جذباتی وابستگی تھی، کیونکہ یہ شہر 250 برس سے زائد عرصے تک اندلس کا دارالحکومت رہا تھا۔ لیکن محمد ون نے صرف کاستیل کو خوش کرنے کے لیے اس شہر پر صلیبی حملے کی حمایت کر دی۔ یاد رہے کہ اس شہر نے محمد ون کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، اس لیے بھی شاید انہوں نے قرطبہ کی مدد کرنے کے بجائے کاستیل کا ساتھ دیا، اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتے تھے۔ لیکن یہ محمد ون کی غلطی بہرحال تھی، کیونکہ قرطبہ پر قبضہ کرنے کے تقریباً 9 برس بعد 1245 میں کاستیل کے حکمران فرڈیننڈ III نے ایک بڑی فوج کے ساتھ غرناطہ کا رخ کر لیا۔ یہ حملہ محمد ون کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اس حملے میں ان کا آبائی علاقہ ارجونا بھی صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد صلیبی لشکر نے غرناطہ کے ایک اور اہم شہر جائن کا محاصرہ کر لیا۔ تاہم شہر کے لوگ بڑے جان باز تھے، انہوں نے 7 ماہ تک صلیبی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہیں دراصل پوری امید تھی کہ غرناطہ سے محمد ون ان کے لیے خوراک اور ہتھیار اور سپلائی وغیرہ بھیجیں گے۔
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ محمد ون اس معاملے میں مجبور تھے۔ فوج ان کے پاس اتنی کم تھی کہ وہ اس کی مدد سے صلیبی لشکر کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ البتہ انہوں نے جائن کو امدادی سامان پہنچانے کی بہت کوششیں کیں، لیکن صلیبی فوج کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ ان کا امدادی سامان راستے میں ہی پکڑا گیا۔ 7 ماہ تک مزاحمت کے بعد شہر کے لوگ اور محمد ون دونوں ہی سمجھ گئے تھے کہ اب ہتھیار ڈالے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اس دور کے حالات کو دیکھیں تو اب ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ صلیبی لشکر شہر میں داخل ہو کر مسلمانوں کا قتل عام کرے گا، عزتیں بھی لوٹے گا۔ محمد ون کو اندازہ تھا کہ شہر کو بچانا تو ناممکن ہے، لیکن وہاں کی آبادی کو بہرحال بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ لوگ اگر وہاں سے بچا کر غرناطہ میں لے آئے جاتے تو محمد ون کے خیال میں غرناطہ کی مین پاور کو بڑھایا جا سکتا تھا، فوج کو بڑا کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ محمد ون نے ایک بار پھر ایک سخت فیصلہ کیا۔ اپنی سلطنت اور جائن کے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کاستیل کے حکمران فرڈیننڈ III سے ملنے چلے گئے۔ جب دونوں حکمرانوں کی ملاقات ہوئی تو محمد ون نے فرڈیننڈ III کی خوب خوشامد کی۔ انہوں نے کسی ماتحت کی طرح جھک کر فرڈیننڈ III کا ہاتھ چوما۔ پھر دونوں حکمرانوں میں مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت محمد ون نے اس شرط پر جائن شہر کو صلیبیوں کے حوالے کر دیا کہ وہاں کے مسلمانوں کو پرامن طور پر شہر سے جانے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد ون نے کاستیل کی بالادستی قبول کر لی اور کہا کہ آج سے وہ ہر سال کاستیل کو خراج ادا کریں گے اور جب بھی کاستیل کو فوجی مدد کی ضرورت پڑے گی وہ اپنی فوج بھیجا کریں گے۔ ان شرائط کے بدلے میں صلیبیوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ 20 برس تک غرناطہ پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ 20 برس کا امن محمد ون کے لیے بہت قیمتی تھا، انہیں چاہیے تھا، انہوں نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ لیکن یہ محمد ون کی غلطی تھی، کیونکہ قرطبہ پر قبضے کے تقریباً 8 برس بعد 1244 میں کاستیل کے حکمران فرڈیننڈ III نے ایک بڑی فوج کے ساتھ غرناطہ کا رخ کر لیا۔ اس موقع پر فرڈیننڈ III نے محمد ون کو ایک ڈھال، ایک شیلڈ بھی تحفے میں دی۔ اسی شیلڈ پر محمد ون نے اپنی ریاست کا موٹو لکھوایا، ولا غالب الا اللہ، یعنی اللہ ہی غالب آنے والا ہے۔ غرناطہ اور کاستیل کے درمیان معاہدے کی خبر میسور شہر جائن میں بھی بھیج دی گئی۔ شہری سمجھ گئے کہ اب انہیں اپنا شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی۔ شہر کے لوگ بہت اداس تھے۔ شہر پر صلیبیوں کا قبضہ ہونے سے پہلے شہر کی جامع مسجد میں امام نے آخری خطبہ دیا اور کہا یہ اس شہر میں آخری اسلامی خطبہ ہے۔ اس کے بعد صلیبی لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور ہزاروں مسلمان چھوٹے بڑے قافلوں کی شکل میں شہر سے نکل آئے۔ ان میں ایک مسلمان شاعر بھی تھا۔ اس نے جائن چھوڑنے سے پہلے کچھ اشعار کہے جن کا مطلب تھا الوداع الوداع اے جائن، میں اپنے آنسو موتیوں کی طرح بکھیر رہا ہوں، مجھے اس بات سے نفرت ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں، لیکن وقت کا یہی فیصلہ ہے۔ وقت دوستو اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ محمد ون نے کاستیل کی بالادستی قبول کر کے اپنی ریاست کے لیے 20 برس کی مہلت حاصل کر لی تھی، لیکن اشبیلیہ شہر جو قرطبہ کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بڑا اہم شہر تھا، اسے یہ مہلت نہیں مل سکی کیونکہ وہ غرناطہ کی حدود میں شامل نہیں تھا۔ چنانچہ یہ معاہدہ جو کہ غالباً فروری 1246 میں ہوا تھا، 1246 میں ہوا تھا، اس کے 2 برس بعد 1248 میں کاستیل نے اشبیلیہ پر بھی حملہ کر دیا۔ کاستیل ریاست نے اس حملے کے لیے غرناطہ کو بھی فوج بھیجنے کے لیے کہا۔ محمد ون نے اس کے جواب میں معاہدے کے مطابق 500 سپاہیوں کا ایک دستہ بھیجا۔ چنانچہ جب اشبیلیہ پر صلیبی پرچم لہرایا گیا تو غرناطہ کے فوجی دستے بھی صلیبی صف میں کھڑے تھے۔ بظاہر یہ مسلمانوں کے لیے ایک افسوسناک صورتحال تھی، لیکن شاید اس کے سوا ان کے پاس اب چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ تو دوستو اب صورتحال یہ تھی کہ قرطبہ اور اشبیلیہ سمیت مسلم اندلس کے زیادہ تر علاقے صلیبیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ صرف غرناطہ کی چھوٹی سی ریاست، چھوٹی سی سلطنت ہی بچی تھی جو 3 اطراف سے کاستیل میں گھری ہوئی تھی اور چوتھی طرف سمندر تھا جس کے پار صرف ایک چھوٹا سا علاقہ سبتا ہی غرناطہ کے پاس تھا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ تقریباً وہی صورتحال تھی جو 5 صدیوں پہلے صلیبیوں کو درپیش تھی، یعنی ان کے پاس شمال میں اوپر صرف استوریاس کی سلطنت ہی باقی بچی تھی، لیکن انہوں نے اس چھوٹی سی سلطنت سے آگے بڑھتے ہوئے
اندلس کے زیادہ تر علاقوں کو آخر کار صدیوں بعد ہڑپ کر لیا تھا۔ اب تاریخ نے ذرا مختلف انداز سے خود کو دہرایا تھا اور مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے جنوبی اندلس میں غرناطہ کی چھوٹی سی سلطنت تک محدود ہو گئے تھے۔ لیکن کیا اس بات کا کوئی امکان تھا کہ مسلمان بھی استوریاس کی صلیبی سلطنت کی طرح کم بیک کریں اور غرناطہ کی چھوٹی سی سلطنت کو بڑھاتے بڑھاتے پھر پورا اندلس اپنے قبضے میں لے آئیں؟ جی ہاں، ایسا ممکن تھا، یا کم از کم محمد ون تو یہی سمجھ رہے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا بھی جس نے صلیبیوں کو حیران کر دیا۔ 1246 کے امن معاہدے کے بعد 18 برس تک امن قائم رہا، لیکن جیسے جیسے اس معاہدے کی ایکسپائری ڈیٹ قریب آ رہی تھی ویسے ویسے محمد ون پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ 20 برس کی مدت ختم ہونے کے بعد کاستیل کی ریاست پھر سے غرناطہ پر چڑھائی کر دے گی اور مزید علاقے چھیننے کے بعد ایک نیا معاہدہ ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب کی بار کوئی علاقہ ان کے ہاتھ سے نکلے، چنانچہ معاہدے کی ایکسپائری سے 2 سال پہلے ہی انہوں نے المدجنین کے ساتھ مل کر کاستیل اور دوسری صلیبی ریاستوں کے خلاف ایک محاذ کھول دیا۔ یہ المدجنین کون تھے؟ میکیورس فیلوز المدجنین وہ مسلمان تھے جنہیں عیسائیوں نے مسلم علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے علاقوں میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن یہ مسلمان صلیبی حکومتوں سے مطمئن نہیں تھے اور بغاوت کا لاوا اندر ہی اندر ان میں پک رہا تھا۔ 1264 میں کاستیل کے زیر قبضہ علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں نے صلیبیوں کے خلاف علیہ بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت میں انہیں غرناطہ کے حکمران محمد ون کی پوری مدد حاصل تھی۔ محمد ون ان علاقوں کو صلیبیوں سے آزاد کروا کے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے افریقہ کے مسلمان حکمرانوں کو بھی خطوط لکھے مدد کے۔ ان حکمرانوں میں بنو مرین بھی شامل تھے جنہوں نے مراکش پر اپنی اب حکومت قائم کر لی تھی۔ ان لوگوں نے کچھ فوجی دستے محمد ون کی مدد کے لیے بھیجے بھی۔ یوں اس فوج اور باغیوں کی مدد سے محمد ون نے کاستیل کے زیر قبضہ مسلم اکثریتی علاقوں کو چھیننا شروع کر دیا۔ ان میں ایک اہم علاقہ مرسیہ بھی تھا۔ المدجنین کی بغاوت ان علاقوں میں تیزی سے پھیل رہی تھی جن کی حدود ریاست غرناطہ کے ساتھ ملتی تھی۔ ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بغاوت اب کامیاب ہو جائے گی اور محمد ون کئی مسلم علاقوں کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا۔ ریاست کاستیل نے صلیبی ریاست نے اس بغاوت کو تیزی سے کچلنا شروع کر دیا۔ صلیبی ریاست کاستیل کے حکمران الفانسو X نے اپنی فوج کے ساتھ غرناطہ پر چڑھائی کر دی اور اس کے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دوسری طرف صلیبی ریاست آراگون کی فوج نے مریسا شہر پر چڑھائی کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ ان واقعات کے بعد محمد ون ایک بار پھر صلح پر مجبور ہوئے۔ 1266 میں 1266 میں المدجنین کی بغاوت یوں ختم ہوئی کہ کاستیل اور دوسری صلیبی ریاستوں نے اپنے علاقوں میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو نکال باہر کیا۔ یہ مسلمان پناہ گزین بن کر غرناطہ میں آباد ہو گئے۔ اب غرناطہ کے علاوہ کسی صلیبی ریاست میں کوئی مسلمان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس شکست کے 7 برس بعد محمد ون گھوڑے سے گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن دوستو ان کی موت کے بعد بھی غرناطہ کی سلطنت اپنے زبردست جغرافیے اور حکمرانوں کی ڈپلومیسی کی صلاحیتوں کے سہارے 200 برس سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ جب بھی کاستیل کے لشکر غرناطہ پر حملہ آور ہوتے تو وہاں کے حکمران کبھی تلوار سے انہیں روک لیتے، کبھی معاہدہ کر کے یا خراج دے کر انہیں پلٹا دیتے اور کبھی اپنا تھوڑا بہت علاقہ ان کے حوالے کر دیتے۔ یعنی اکثر کچھ دے دلا کر بارگین کر کے معاملہ ختم ہو جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے غرناطہ کی سلطنت کا بڑا حصہ محفوظ رہتا تھا۔ مسلمانوں کو دوستو صلیبیوں سے اس دوران ایک بڑا جذباتی نقصان 1462 میں 1462 میں پہنچا جب جبرالٹر یعنی جبل طارق ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جبرالٹر ہی وہ جگہ تھی جہاں سے طارق بن زیاد کا لشکر پہلی بار اندلس میں داخل ہوا تھا 8ویں صدی میں۔ اس جگہ کا ہاتھ سے نکلنا مسلمانوں کے لیے قرطبہ کی شکست کے بعد دوسرا بڑا نقصان تھا۔ خاص طور پر یہ ایک نفسیاتی اور جذباتی نقصان تھا۔ لیکن اس بڑے نقصان کے علاوہ 200 برس سے زائد عرصے تک غرناطہ کی سلطنت کو صلیبیوں سے کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ الحمرا کی مضبوط دیواروں کے پیچھے محفوظ بیٹھے مسلم حکمران صلیبی خطرے کو اب زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔
انہیں اگر کوئی خطرہ تھا تو الحمرا کے اندر چھپے ہوئے دشمنوں سے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ غرناطہ کا ہر حکمران اس خوف میں جیتا تھا کہ جانے کب کس دیوار سے، کس دروازے یا پردے کے پیچھے سے کوئی قاتل نکلے گا اور اپنے خنجر سے اس کا کام تمام کر دے گا۔ دسترخوان پر بیٹھے کسی حکمران کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ جو نوالا وہ کھانے جا رہا ہے اس میں زہر ہے یا تریاک۔ یعنی الحمرا محلاتی سازشوں کا ایسا گڑھ بن چکا تھا جس میں باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر اور بھائی بھائی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ ان سازشوں نے غرناطہ کی سلطنت کو صلیبیوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا اور آخر اس کے خاتمے کا باعث بنی۔ محمد ون کے بعد چند ایک حکمران ایسے آئے جنہیں طویل عرصے تک حکومت کرنے کا موقع ملا، لیکن انہیں بھی چین سے حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا، بلکہ ان میں سے کچھ تو قتل ہوئے۔ ان میں پہلے حکمران تو تھے محمد ون کے بیٹے محمد ٹو، جنہوں نے اپنے والد کی موت کے بعد 1273 1273 سے 1302 1302 تک حکومت کی۔ 1302 میں ان کی موت ہوئی، لیکن یہ موت بھی کنٹروورشل تھی اور کچھ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ شاید انہیں زہر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی حکمران آئے جو یا تو تخت کے دوسرے دعوے داروں کے ہاتھوں قتل ہوئے یا پھر انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ 1302 سے 1333 1302 سے 1333 تک تقریباً 31 برس یہی صورتحال رہی۔ غرناطہ سیاسی طور پر سٹیبل نہیں ہو پایا۔ البتہ 1333 میں یوسف ون کے نام سے ایک ایسا حکمران آیا جس نے اگلے 21 سال تک بلا شرکت غیر حکومت کی۔ یوسف ون کے دور میں غرناطہ کی سلطنت اپنی شان و شوکت کے عروج پر پہنچی۔ یوسف ون نے ایک سے ایک بہترین ادیب، شاعر اور فنکار اپنے دربار میں جمع کیے۔ ان لوگوں نے غرناطہ میں ایک ثقافتی انقلاب برپا کر دیا۔ یوسف ون نے الحمرا کے قلعے میں بھی بڑے پیمانے پر توسیع کی اور اسے دنیا کی شاندار عمارتوں میں سے ایک بنایا۔ یوسف ون کے دور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے دور میں پہلی بار اسپین کے اندر توپ خانے کا استعمال کیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ کاستیل کے حکمران الفانسو 11 نے 1342 میں غرناطہ کے زیر کنٹرول بندرگاہ جزیرۃ الخضراء کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے شہر کے دفاع کے لیے توپ خانے کا یہاں استعمال کیا۔ محاصرہ تقریباً 1 برس جاری رہا۔ مسلمانوں نے توپ خانے سے اتنی شدید بمباری کی کہ صلیبی لشکر کو بے بس ہو کر وہاں سے جانا پڑا۔ الفانسو 11 کو محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ یوسف ون کا 21 سالہ دور بلا شبہ غرناطہ کا گولڈن ایج تھا، لیکن اس شاندار حکمران کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔ 1354 میں جب وہ غرناطہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو ایک ذہنی مریض شخص نے انہیں قتل کر دیا۔ یوسف ون کے قتل کے بعد ان کے بیٹے محمد 5 نے حکومت سنبھالی، لیکن سازشی درباریوں نے انہیں حکومت سے ہٹا دیا۔ 1362 میں انہوں نے کاستیل کے حکمران پیٹر 1 کی مدد سے دوبارہ حکومت حاصل کر لی۔ محمد 5 نے 30 برس تک حکومت کی اور 1391 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ غالباً غرناطہ کے واحد حکمران تھے جن کی موت کنٹروورشل نہیں تھی، یعنی سب کا اتفاق ہے کہ وہ طبعی موت مرے تھے، یعنی کسی سازش کا یا قتل کا شکار نہیں ہوئے۔ لیکن دوستو، محمد 5 کی آنکھیں بند ہوتے ہی غرناطہ کی سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ 1391 سے 1464، 1391 سے 1464 تک تقریباً 73 برس 73 ایئرز کا عرصہ غرناطہ میں سیاسی عدم استحکام، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا دور رہا۔ اس دور میں شاہی درباری اور علماء اس قدر طاقتور تھے کہ وہ اپنی مرضی سے حکمرانوں کو معزول کرتے تھے اور ان کی جگہ نئے حکمران لے آتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کئی حکمرانوں کو تو بار بار تخت پر لایا، بٹھایا، اٹھایا گیا۔ ان میں محمد 9 اور یوسف 5 نے تو حکمرانی کی ہیٹرک کی، یعنی 3 بار یہ تخت پر بیٹھے۔ یوں ہی دوستو ہوتے ہوتے سال آیا 1464 کا۔ چاندنی رات میں الحمرا کی کھڑکی سے ایک ننھا شہزادہ جھانک رہا تھا۔ شاید چاندنی میں محل کے باغات کو دیکھ رہا ہو یا کچھ اور، لیکن وہ اپنے آپ میں گم تھا کہ اچانک اسے ایک شور سنائی دیا۔ 5 سالہ شہزادے نے دیکھا کہ محل کے اندر ہاتھوں میں لالٹینیں لیے کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ پھر تلواریں چلنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ پھر اس نے تلوار پکڑے اپنے والد کو کچھ سپاہیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ ننھے بچے نے دیکھا کہ اس کے باپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ باپ بیٹے کی نظریں بھی چار ہوئیں اور باپ کا چہرہ اور خوشی سے کھل اٹھا۔
دوستو یہ بچہ ابو عبداللہ محمد تھا جو محمد 12 کے نام سے غرناطہ کی سلطنت کا آخری سلطان بنا۔ ابو عبداللہ نے جو منظر اس رات دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے والد ابو الحسن علی نے اپنے والد ابو نصر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ باپ کی مثال بیٹے نے آنکھوں سے دیکھ لی تھی اور کہیں ذہن کے نہا خانے میں محفوظ بھی کر لی تھی۔ یہاں سے غرناطہ کی اینڈ گیم کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسے کھیل کا جس پر مسلمانوں کا پچھتاوا آج تک کم ہونے میں نہیں آتا۔ یہ کھیل کیا تھا؟ اس پر دوستو ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے یہ سیریز شروع سے نہیں دیکھی تو اس پلے لسٹ پر ٹچ کر لیجئے۔ یہاں جانیے مسلم دنیا میں سرد جنگ کی حیرت انگیز سچی داستان، اور یہاں دیکھیے شمالی کوریا میں آپ کتنی قسم کے بال کٹوا سکتے ہیں۔